अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अहम एक करारदाद पास की और 120 जो ममालिक थे उसने इस करारदाद के हक़ में वोट दिए, जबकि 14 ममालिक ने इसकी मुखालफत में और 45 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ये जो करारदाद थी, इसका जो बुनियादी मतन था, पाकिस्तान भी इसका एक को स्पॉन्सर था और जो बाकी मुस्लिम दुनिया के ममालिक थे, उनकी तरफ से ये करारदाद आई थी, जिसमें बुनियादी तौर पर अर्जेंटली इस वक्त जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है और ख़ास करके जो गज़ा की सूरत हाल है, वहाँ पर इमीडिएटली और जो सस्टेनेबल ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर, यानी कि इंसानी बुनियादों पर जो जंगबंदी है, उस पर जोर दिया गया था और लीडिंग टू द कंप्लीट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, यानी कि जो इस वक्त वहाँ पर एक कत्लेआम जारी है गज़ा में, उसको कम्प्लीटली बंद करना शामिल था। अब इस करारदाद में जो बुनियादी तौर पर कोशिश की गई थी कि और उसमें जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं, एम्बेसडर मुनीर अकरम, उन्होंने इसका हवाला भी दिया कि इसमें कोशिश की गई है कि किसी एक जो फरीक है उसका बाकायदा तौर पर एक्सप्लिसिटली नाम ना लिया जाए और एक कह सकते हैं आपके एक बैलेंस्ड जो करारदाद है वो लाई गई, ताकि मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनको ऑन बोर्ड लिया जा सके। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ज़ाहिर है कि जो एस्पेक्ट था, उसमें इसराइल का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन उसको ऑक्यूपाइंग पावर का ज़रूर जिक्र किया गया और उसमें मुतालबा यही किया गया कि जो ऑक्यूपाइंग पावर है वो कोई ऐसे इक़दामात ना करे जिसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो मज़ीद संगीन हो। और इसी तरह से जो एसेंशियल जो सप्लाइज़ हैं, यानी कि मेडिकल सप्लाइज़ हैं, उसकी जो फराहमी है गज़ा के अंदर, उसको यकीनी बनाया जाए, इसमें ये मुतालबा किया गया था। अब गुज़श्ता कई दिनों से इसी तरह की एक करारदाद आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास करवाने की कोशिश की जा रही थी। 4 मुख्तलिफ अटैम्प्ट हुए, लेकिन उन तमाम जो अटैम्प्ट्स थे उसमें कामयाबी नहीं मिली। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आप कह सकते हैं कि दुनिया का जो एलीट क्लब है, वहाँ पे 5 वो ताकतें जिनके पास वीटो पावर है। और सबसे बड़ी वजह कि इत्तेफाक राय पैदा क्यों नहीं हो सका, उसकी वजह ज़ाहिर है कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी हैं। बावजूद इसके कि चीन या रशिया जैसे ममालिक हैं या जो बाकी मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं वो इमीडिएट जंगबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका है और उनके जो इत्तेहादी हैं, वो अभी गज़ा और इसराइल में जो कुछ हो रहा है उसमें जंग बंदी की बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो आज एक बयान मैंने देखा, जो यूके के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी तरफ से बड़ा हैरान कुन एक बयान जो मंजर आम पे आया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम अभी जंग बंदी का मुतालबा करेंगे तो उससे कोई खातिर का फ़ायदा नहीं होने वाला। इन अदर वर्ड्स, जो कत्लेआम इस वक्त गज़ा में जारी है, रात गए इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदतरीन बमबारी की गई है गज़ा के ऊपर, और जो एनी शाहिदीन है उनका ये मानना है कि ये अब तक की बदतरीन बमबारी है। ख़ुद जो इसराइली फोर्सेस हैं उनका ये दावा है कि कम से कम 100 लड़ाका तैयारों ने गज़ा की पट्टी के ऊपर रात गए बमबारी की है और कई कीमती जानें उसमें ज़ाया हुई हैं अब तक, और नंबर ये बढ़ रहा है। जो कोई 7,400 से ज़ायद जानें जो हैं वो सिर्फ गज़ा के अंदर जा चुकी हैं। इस कार्रवाई के दौरान जो इसराइल ने बमबारी की है, वहाँ पे जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, उसमें जो आधी तादाद है वो बच्चों की है। इसी तरह से कम से कम कोई 108 अफराद जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने वो शहीद किए हैं, वो इसके अलावा हैं। और ये भी इतलात आ रही, इवन रात गए भी वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी हो रही है। तो अगर ग्राउंड ऑपरेशन गज़ा के इलाके में होता है तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा वहाँ पे मैसेकर होगा। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली, कल जब ये रात गए बमबारी जारी रही इसराइली फोर्सेस की तरफ से, तो इसराइल ने जो टेलीफोन लाइंस हैं, जो इंटरनेट है, जो कम्युनिकेशन के तमाम ज़राए हैं, उनको मुनक़ते कर दिया। यानी कि गज़ा के अंदर लोग आपस में रब्ता नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी मदद की ज़रूरत है
وہ آپ رابطہ نہیں کر سکتے، اور باہر کی دنیا تک جو اس وقت غزہ کے اندر صورتحال ہے اس سے ان کو آگاہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، اور اس بلیک آؤٹ کی وجہ سے یہ خدشات مزید جنم لے رہے ہیں کہ جو اسرائیلی فورسز ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا جینوسائیڈ کمٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس بیچ جو یو این جنرل اسمبلی ہے ان کی طرف سے یہ قرارداد پاس کی گئی ہے، دو کہ یو این جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کا اس طرح سے پریکٹیکل امپیکٹ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک مورل اتھارٹی جو ہے وہ ضرور اسٹیبلش ہوتی ہے کہ دنیا کے جو اکثریت ہے وہ اس وقت چاہتی ہے کہ تشدد کی کارروائیاں بند ہونی چاہیے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور فی الفور وہاں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اب انٹرسٹنگلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 120 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، اور 14 جو ممالک تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس میں اگر جو مخالفت جن ممالک نے کی اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل اپنے خلاف تو قرارداد وہ پاس نہیں ہونے دے گا، یا اس کے حق میں تو ووٹ نہیں دے گا۔ یو ایس، آسٹریا، کرویشیا اور باقی جو 14 ممالک ہیں وہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو اس سے ایک چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے، ادر دین یو ایس یا آسٹریا، باقی وہ ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا امریکہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، لیکن دس آلسو شوز کہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو ایک کنسنسس ہے ریگارڈنگ اسرائیل وہ بڑا واضح ہے۔ اور انٹرسٹنگلی ایسا نہیں ہے کہ اس قرارداد کے حق میں صرف مسلم ممالک نے ووٹ دیے، 120 ووٹ آئے ہیں، اور اس میں فرانس، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، پرتگال، اس جیسے اہم یہ مغربی ممالک ہیں جن کا ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جو جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے، ایون ان ممالک نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ انٹرسٹنگلی جو 45 ممالک ہیں جنہوں نے ابسٹین کیا ہے، یعنی کہ نہ قرارداد کے حق میں نہ قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے، اس میں ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی شامل ہے۔ اور یہ بہت حیران کن بات ہے، کیونکہ بھارت کی فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جو ادروائز ایک پرنسپل پوزیشن رہی ہے وہ مور اور لیس جو مسلم دنیا کی ممالک کی پوزیشن ہے، جو پاکستان کا جو سٹانس ہے، جو یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں کہتی ہیں اس کے مطابق رہا ہے، یعنی کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اسرائیل نے جو قبضہ کر رکھا ہے فلسطین کے علاقوں پر، وہاں سے اسرائیل کو نکل جانے کی بات کرتے ہیں، اور القدس الشریف کو فیوچر میں اگر فلسطین کی ایک آزاد ریاست بنتی ہے اس کا کیپٹل تصور کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھارت نے اس قرارداد کے حق میں نہ اس کی مخالفت نے یعنی کہ ابسٹین کیا، مطلب وہ اس کے حق میں بھی ووٹ دے سکتے تھے۔ اور اس میں مطالبہ کیا تھا؟ اس میں مطالبہ بڑا واضح تھا کہ اس وقت کی جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے وہاں پر فی الفور ہیومینیٹیرین سیز فائر ہونی چاہیے، اور جو نہتے فلسطینی ہیں یا نہتے شہری ہیں اسرائیل کے اندر ہوں یا غزہ کے اندر، ان کے تحفظ کے لیے اور جو انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کی پاسداری تمام فریقین کریں۔ اب اس میں اصولی طور پر کیا ایسی بری بات ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے اسرائیل کا ہی ساتھ دیا ہے، کیونکہ اس وقت جو نیوٹرلٹی ہے اس کو اپنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو جنوبی ایشیا کے اندر تمام جو ممالک ہیں انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ مثلا پاکستان، obviously we know that کیونکہ پاکستان was one of the co-sponsors of this draft resolution، لیکن افغانستان، بھوٹان، سری لنکا، ایران، مالدیوز، نیپال، ایون اگین بھارت کے وہ بہت قریب ہے، جنوبی ایشیا کے ان تمام ممالک نے سوائے بھارت کے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ تو امیجن کریں کہ ایون بھارت جو آپ کہتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کا اپنے آپ کو اب لیڈر کہتا ہے، یعنی کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہم ان کی جو آواز ہے یا ان کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرنے کے لیے جو ہم آگے آتے ہیں، لیکن یہاں پر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اور فلسطینیوں سے بھی بڑھ کر جو شہری ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے ایک قرارداد آئی، اور اس کے حق میں بھارت نے اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ ووٹ دے، حالانکہ اس کے مقابلے میں جو ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک ہیں، ایون ان کے جو ایلائز ہیں، مثلا نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، ان جیسے جو ممالک ہیں انہوں نے ہمت کر کے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اینڈ امپورٹنٹلی
کنٹریز لائک فرانس جو اسرائیل کے بہت بڑے اتحادی ہیں، جو 7 اکتوبر کے اس واقعے کے بعد اظہار یکجہتی کے لیے جو فرانس کے صدر ہیں وہ باقاعدہ طور پر اسرائیل گئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. ایون فرانس نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، لیکن دوسری طرف بھارت نے اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے. اور اس میں اس حوالے سے بھارت کے اندر بہت سے جو سینئر وائسز ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آخر بھارت نے اس قرارداد کے حق میں کیوں نہیں ووٹ کیا. اور انہوں نے حوالے بھی دیے ماضی میں، وہ کانگریس کی حکومت ہو یا پہلے بی جے پی کی حکومت ہو، ویل نون جو سپیچز ہیں ڈاکیومنٹڈ، جو اٹل بہاری واجپئی جو پہلے وزیر خارجہ تھے بھارت کے، پھر وہ پرائم منسٹر بنے، کہ کیسے انہوں نے فلسطین کے حقوق کے حق میں انہوں نے تقریریں کی، اور جو بھارت کا ایک جو پرنسپل سٹانس ہے اس کو بارہا انہوں نے ہائی لائٹ کیا. لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے بھارت کی، لگتا یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے اب اتنے زیادہ قریب ہیں کہ وہ اس طرح کی قرارداد جو کہ ایک بیلنس جو قرارداد تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایکسپلسٹلی اسرائیل میں اس کی مذمت کی گئی تھی، اسرائیل کا نام تک نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اس کے جو بھارت ہے اس نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. تو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ بھارت کی جو ایک شفٹ ہے اس کی اپروچ میں جو نظر آ رہا ہے ابھی، اور جو ان کی ٹلٹ ہے ٹورڈز اسرائیل. اس میں ایک اور جو اہم ہائی لائٹ تھی، آئی تھنک اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، کہ جب کینیڈا کی طرف سے ایک امینڈمنٹ پرپوز کی گئی اس قرارداد کے اندر، اور وہ امینڈمنٹ بنیادی طور پر یہ تھی کہ کینیڈا چاہتا تھا کہ ایکسپلسٹلی حماس کا اس میں ذکر آئے، 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا جائے، اور حماس کی کھل کر مذمت کی جائے. تو اس پر جو پاکستان کے امبیسڈر ہیں ایٹ دا یو این، امبیسڈر منیر اکرم، انہوں نے ایک وہاں پر ریجوائنڈر دیا، جو کہ نہ صرف پاکستان کے لوگ تو اپریشیٹ چلیں کر ہی رہے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ جو باقی دنیا کے ممالک ہیں، جو کامنٹیٹرز ہیں، وہ ان کی جو سپیچ ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے بڑا زبردست ریجوائنڈر دیا، اور کینیڈا جیسے ملک کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا کہ جو فریڈم اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کہ وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حماس کا نام تو آپ قرارداد کے اندر ضرور ڈالیں، لیکن اسرائیل کا ذکر نہ کریں، جس نے 7,000 سے زائد نہتے فلسطینیوں کو ابھی تک مار دیا ہے. آدھے لوگ اس میں سے جو ہیں وہ بچے ہیں. اسی طرح سے پھر انہوں نے یہ بھی ان کو یاد کرایا کہ جو اور یہ آئی تھنک باقی مغربی دنیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے وہ 7 اکتوبر سے اس کا آغاز نہیں ہوا. اس کا آغاز تو تب ہوا جب اسرائیل نے فلسطین کے جو علاقے ہیں ان پر قبضہ کرنا شروع کیا. اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ یو این سیکرٹری جنرل نے حال ہی میں جو ایک بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اسرائیل یا حماس نے حملے کیے ہوئے ہیں وہ ان ویکیوم نہیں ہوئے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس پر جو اسرائیل ہے وہ ان پر چڑھ دوڑا تھا اور ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا. اور پاکستان کے امبیسڈر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ فیکٹس کو فیس نہیں کر سکتا، اور اسی لیے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کے امبیسڈر نے یہ بالکل بات ٹھیک کہی کہ جو اصل گناہ ہے وہ 7 اکتوبر کو نہیں، بلکہ آج سے 50 سال پہلے سرزد ہوا، جب غیر قانونی طور پر اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا. تو اس کی اس سپیچ کو بار بار بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ایپٹلی اور رائٹلی جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو یو این کے پلیٹ فارم کے اوپر منظر عام پر لایا. بٹ نیورتھلیس یہ قرارداد ضرور آئی ہے، اور اسے ایٹ لیسٹ ایک مورل ایک پوزیشن تو اسٹرینتھن ہوئی ہے. جو ممالک امن چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، لیکن آئی تھنک جو فلسطین کے عوام کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، میرا خیال میں وہ بالکل حق بجانب ہیں. جو مسلم دنیا کا کردار ہے خاص کر کے، کیونکہ باقیوں سے تو گلہ آپ بعد میں کریں، لیکن جو مسلم دنیا کے ممالک ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بالکل بھی اتنا قابل ستائش نہیں ہے. مثلا کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں. اس سارے واقعے کے بعد، 7 اکتوبر کے بعد، اور اسرائیل نے جس طریقے سے بمباری کی، کتنے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے سفیر واپس بلائے ہوں اسرائیل سے، یا اسرائیل کے جو امبیسڈرز ہیں ان کو ملک بدر کیا ہو. مطلب یہ ایک لیسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے حوالے سے. تو یہ لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں فلسطین کے عوام کے. اور
لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں عوام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ مغرب کے اتنا قریب ہیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ اسرائیل کو کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی جو کاسٹ ہے انفارچونیٹلی جو فلسطین کی مظلوم عوام ہیں وہ پے کر رہے ہیں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.